In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाम व नसब। आयशा नाम, सिद्दीक़ा और हुमैरा लक़ब। उम्मे अब्दुल्ला कुनियत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हैं। माँ का नाम ज़ैनब था। उम्मे रुमान कुनियत थी और कबीला गनम बिन मालिक से थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बासत के 4 साल बाद शव्वाल के महीने में पैदा हुई। सिद्दीक़े अकबर का काशाना वो बुर्ज सआदत था जहाँ खुर्शीद इस्लाम की शुआएं सबसे पहले परतू फगन हुईं। इस बिना पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की उन शख्सियतों में से हैं जिनके कानों ने कभी कुफ्र और शिर्क की आवाज़ नहीं सुनी। खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मैंने अपने वालिदैन को पहचाना, उनको मुसलमान पाया। निकाह तमाम अज़वाज मुतहरात में ये शरफ़ सिर्फ़ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल है कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गंवारी बीवी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो जुबैर बिन मुतअम के साहिबजादे से मंसूब हुई थीं, लेकिन जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद खौला बिन्त हकीम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर उम्मे रोमान से कहा तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़िक्र किया, तो चूँकि ये एक किस्म की वादा खिलाफ़ी थी, बोले कि जुबैर बिन मुतम से वादा कर चुका हूँ, लेकिन मुतम ने खुद इस बिना पर इनकार कर दिया कि अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके घर में आई तो घर में इस्लाम का कदम आ जाएगा। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खौला के ज़रिए से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़द कर दिया। 500 दिरहम महर करार पाया। ये 10 नबी का वाक़या है। इस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 6 बरस थी। ये निकाह इस्लाम की सादगी की हकीकी तस्वीर था। अतिया इसका वाक़या इस तरह बयान करती हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लड़कियों के साथ खेल रही थी। इनकी अना आई और इनको ले गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह पढ़ा दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद कहती हैं कि जब मेरा निकाह हुआ तो मुझको ख़बर तक न हुई। जब मेरी वालिदा ने बाहर निकलने में रोक टोक शुरू की तब मैं समझी कि मेरा निकाह हो गया। इसके बाद मेरी वालिदा ने मुझे समझा भी दिया। निकाह के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम मक्का में 3 साल तक रहा। 13 नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथ थे और अहलो अयाल को दुश्मनों के नरग़ा में छोड़ आए थे। जब मदीना में इत्मीनान हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अब्दुल्लाह को भेजा कि उम्मे रोमान, अस्मा और आयशा को ले आएँ। मदीना में आकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सख्त बुखार में मुब्तला हुईं। मर्ज़ की शिद्दत से सर के बाल झड़ गए। सेहत हुई तो उम्मे रोमान को रस्म उरूसी अदा करने का ख़याल आया। इस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 साल की थी। सहेलियों के साथ झूला झूल रही थीं कि उम्मे रोमान ने आकर आवाज़ दी। उनको इस वाक़े की खबर तक नहीं थी। माँ के पास आईं, उन्होंने मुँह धोया, बाल दुरुस्त किए, घर में ले गईं। अंसार की औरतें इंतज़ार में थीं। ये घर में दाखिल हुईं तो सबने मुबारकबाद दी। थोड़ी देर में खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। शव्वाल में निकाह हुआ था और शव्वाल ही में ये रस्म अदा की गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह से अरब के बाज़ बेहुदा ख़यालात में इस्लाह हुई। आम हालात ग़ज़वात में से सिर्फ़ ग़ज़वा उहद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शिरकत का पता चलता है।
صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے عائشہ اور ام سلیم کو دیکھا کہ مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ غزوہ مصطلق 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ واپسی میں ان کا ہار کہیں گر گیا۔ پورے قافلہ کو اترنا پڑا۔ نماز کا وقت آیا تو پانی نہ ملا۔ تمام صحابہ پریشان تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس اجازت سے تمام لوگ خوش ہوئے۔ اسید بن حضیر نے کہا، اے آل ابو بکر، تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو۔ اسی لڑائی میں واقعہ افق پیش آیا، یعنی منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ 9 ہجری میں تحریم اور ایلا کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ آئے دن واقعے ہوتے رہتے تھے۔ ازواج مطہرات گو کہ شرف صحبت کی برکت سے تمام ابنائے جن سے ممتاز ہو گئی تھیں، تاہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہو سکتی تھی۔ خصوصاً وہ دیکھتی تھیں کہ فتوحات اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور غنیمت کا سرمایہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس کا ادنا حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے صبر و قناعت کا جام لبریز ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر و عمر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ بیچ میں آپ ہیں اور ادھر ادھر بیویاں بیٹھی ہیں اور توسیع نفقہ کا تقاضا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی صاحبزادیوں کو تنبیہ کی، لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم آئندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہ دیں گے۔ دیگر ازواج اپنے مطالبہ پر قائم رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کی خاطر میں یہ چیز اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے عہد فرمایا کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات سے نہ ملیں گے۔ اتفاق یہ کہ آپ اسی زمانے میں گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالا خانہ پر تنہا نشینی اختیار کی۔ واقعات کے قرینہ سے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج کو طلاق دے دی، لیکن جب حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے ازواج کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ جب ایلا کی مدت یعنی 1 مہینہ گزر چکا تو آپ بالا خانہ سے اتر آئے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ ایک ایک دن گنتی تھیں۔ بولیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 مہینے کے لیے عہد فرمایا تھا، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت تخییر نازل ہوئی۔ اس آیت کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کو مطلع فرما دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دنیا اور آخرت۔ اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو رخصتی جوڑے دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کروں، اور اگر تم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابدی راحت کی طلبگار ہو تو خدا نے نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معاملات میں پیش تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد الہی سے مطلع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میں سب کو چھوڑ کر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہوں۔ تمام ازواج نے بھی یہی جواب دیا۔ حلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش رو اور صاحب جمال تھیں، رنگ سرخ و سفید تھا۔ اولاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ابن العرابی نے لکھا ہے کہ ایک ناتمام بچہ ساقط ہو گیا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا اور اسی کے نام پر انہوں نے کنیت رکھی تھی، لیکن یہ قطعاً غلط ہے۔ حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے تھی، جس کو انہوں نے متبنہ بنایا تھا۔
فضل و کمال علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف عورتوں پر بلکہ دوسری امہات المومنین بلکہ تمام صحابہ پر فوقیت حاصل تھی۔ امام ظہری کی ایک شہادت ہے کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ کا شمار مجتہدین صحابہ میں ہے اور اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانہ میں فتویٰ دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکثرین صحابہ میں داخل ہیں۔ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ علم کلام، علم اسرار کے متعلق بھی ان سے بہت سے مسائل مروی ہیں۔ ادبی حیثیت سے وہ نہایت شیریں کلام تھیں۔ خطابت کے لحاظ سے بھی حضرت عمر اور حضرت علی کے سوا تمام صحابہ میں ممتاز تھیں۔ جنگ جمل میں انہوں نے جو تقریریں کی ہیں وہ جوش اور زور کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتیں۔ حضرت عائشہ گو شعر نہیں کہتی تھیں، تاہم شاعرانہ ذوق بہت عمدہ پایا تھا۔ اخلاق و عادات، اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ رکھتی تھیں۔ وہ نہایت قانع تھیں، غیبت سے اعتراض کرتی تھیں، احسان کم قبول کرتیں، اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی، تاہم نہایت خوددار تھیں۔ شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ تھا۔ لونڈی نے عرض کی کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں یاد نہ دلایا؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر ان کی فیاضی دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئیں اور قسم کھائی کہ ان سے بات نہیں کریں گی۔ چنانچہ ابن زبیر مدت تک معتوب رہے اور بڑی دقت سے ان کا غصہ فرو ہوا۔ نہایت خاشع اور عبادت گزار تھیں، چاشت کی نماز برابر پڑھتیں۔ فرماتی تھیں کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آئے اور مجھ کو منع کرے تب بھی باز نہ آؤں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھیں اور اس کی اس قدر پابند تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کبھی یہ نماز قضا ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھ لیتی تھیں۔ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتی تھیں۔ ذکوان ان کا غلام امامت کرتا اور وہ مقتدی ہوتیں۔ اکثر روزے رکھا کرتی تھیں۔ حج کی بھی شدت سے پابند تھیں اور ہر سال اس فرض کو پورا کرتیں۔ غلاموں پر شفقت کرتیں اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھیں۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ وفات امیر معاویہ کا آخر زمانہ خلافت تھا۔ رمضان 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی۔ اس وقت 67 برس کا سن تھا اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت مدفون ہوئیں۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر نے قبر میں اتارا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے، اس لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔